नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में, जैसा कि पहले आपसे ज़िक्र किया गया था कि हम सब दुआए क़ुनूत का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे इंशाअल्लाह। जो अब तक आपने ग्रामर पढ़ी है, उस ग्रामर के पढ़े हुए उन उसूलों को अप्लाई करते हुए, जो कि बिल्कुल पहली क्लास से लेकर के और बिल्कुल जो आपकी आखिरी क्लास थी, यानी आज की क्लास से पहले पहले वाली क्लास, तो उसमें जो आपने इस दौरान उसूल पढ़े, जो रूल्स पढ़े, जो ग्रामर से की बारीकियों को सीखा है, तो आज इंशाल्लाह उन्हें आप इस दुआ क़ुनूत के मुताले के दौरान उसका एक तरीके से रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ आप उनको उसूलों को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। दुआ क़ुनूत, क़ुनूत वित्र भी कह सकते हैं, और आम तौर से ये दो तरह के क़ुनूत हैं जो जनरली पढ़े जाते हैं। एक वो जिसका जिक्र आपके सामने आज किया जा रहा है, आम तौर से इसे वित्र की नमाज में जो तीसरी रकत होती है उसमें पढ़ते हैं। तो इसके अल्फाज, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। इंग्लिश तर्जुमा सामने लिखा हुआ है और उर्दू तर्जुमा इंशाल्लाह आपको इस एनालिसिस के दौरान मिल जाएगा। कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। आमीन। ये दुआ है एक तरीके की कि अब इसमें आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम उस वादे पर, उस कॉन्ट्रैक्ट पर खरे उतरें और अपनी हद्दल इम्कान कोशिश करें। जो जो इसमें आपने वादे किए, जो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपने उसके साथ अहद व पैमान किया, तो जब इसका इंशाअल्लाह एनालिसिस करेंगे, तर्जुमा आएगा सामने, उसकी बारीकियाँ आएंगी, तो पता ये चलेगा कि हम कितनी बेख्याली में इसे पढ़ लेते हैं, नमाज से फारिग हो जाते हैं और यकीन क्या गुमान तक भी नहीं होता कि हमने खुदा से अपने कहा क्या है। इस पूरी इस नाजुक मसले के पीछे, हमारे इस बुरे हाल के पीछे जो असल जो अलमिया है, ट्रेजेडी है, वो यही है कि हम इस की ग्रामर से नावाकिफ़ हैं, ज़बान से नावाकिफ़ हैं। तो अल्लाह का आप सब शुक्र करें, हम सब शुक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको कुछ मौक़े जो हैं इनायत किए। अपनी मसरूफियात में से कुछ लम्हात हमने निकाले अल्लाह के इस कलाम के साथ को सीखने की गरज से, उसके कलाम से जुड़ने की गरज से। तो देखते हैं ये सबसे पहले जो आपके सामने लफ्ज़ है क़ुनूत, उसके बारे में समझ लें। ये क़ुनूत, ठीक है। तो ये क़ुनूत लफ्ज़ जो है, इसका इस्मुल फ़ाइल एक तरीके से बनेगा क़ानित। क़ानित, और इस क़ानित की जो मुअन्नस है वो बन जाएगी क़ानिता। ठीक है, इस तरीके से ये नाम भी है, क़ानिता नाम होता है, क़ानित नाम होता है। ठीक है, इस्मुल फ़ाइल। अच्छा, इसके जो रूट लेटर्स हैं वो सिंपल हैं, क़ाफ और नून, ठीक है, और ता। ये ये इसके रूट लेटर्स हो गए। बहरहाल इसके बारे में अब आगे जिक्र करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले जो अल्फाज हैं उन पर गौर करेंगे बगैर वक्त ज़ायर किए हुए। तो
چلے یہاں پر سے کہ پہلا جو آپ کے سامنے لفظ آتا ہے اس کا وہ ہے اللہم، اللہم، ٹھیک ہے، اللہم از اکول ٹو اے اللہ، اس کا مطلب ہے اے اللہ، ٹھیک ہے۔ جو زمانے قدیم عرب یعنی اس وقت عرب میں جو وہاں کے باشندے تھے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلانے پکارنے کے لیے اللہم کا ہی استعمال کرتے تھے۔ آج وہاں پر یا اللہ کہتے ہیں، اور یہ اللہم جو آپ کو یہ لفظ ہے یہ آپ کو احادیث میں زیادہ ملے گا۔ قرآن کریم میں جو دعائیں آپ کو ملیں گی وہ ربنا یا ربی سے زیادہ ملیں گی۔ یہ اللہم اس وقت کا جو عرب تھا، عرب معاشرہ تھا، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلانے کے پکارنے کے لیے، بلکہ اللہ کو وہ اللہ ہی کے نام سے جانتے تھے، اور دوسرے ناموں سے اتنا زیادہ وہ مانوس نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے اور دوسرے نام جیسے الرحمن ہے، یہ ایک نیا نام تھا ان کے لیے جو حلق سے نہیں اترتا تھا۔ تو پھر قرآن کریم میں بھی یہ بات واضح طور پہ کہہ دی گئی کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ چاہے تم اسے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر کے پکارو، سارے ہی نام اس کے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو ایک طریقے سے یہ وہ ان کی جو انسیت زیادہ تھی، لگاؤ زیادہ تھا، وہ اس اللہ لفظ سے تھا، اور اسی سے یہ لیے اللہم اے اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے جو اگلا جو لفظ ہے وہ ہے انا۔ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انا جو ہے وہ دراصل انا، انا، ٹھیک ہے، اور پلس نحنو، میں اس کے آگے بریکٹ میں لکھ کے آپ کو سمجھانے کی غرض سے صرف لکھ رہا ہوں کہ انا اور یہ پلس نحنو ہے۔ اچھا، یہ انا پلس نحنو جب انا داخل ہوتا ہے نا جملہ اسمیہ پر، تو وہ اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو کیا بنا لیتا ہے؟ اپنا اسم، اور خبر کو اپنی خبر۔ تو جو مبتدا ہوتا ہے نا اسے وہ منسوب کر دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ انا اور پلس نا، تو دونوں مل کے کیا ہو گئے؟ انا، یعنی اس کو مزید کنورٹ کیا گیا کس میں؟ انا پلس نا، اٹیچڈ ضمیر، اٹیچڈ نا، ٹھیک ہے، اٹیچڈ یا پڑھا ہے آپ نے، تو منصوب ضمیر، ان دونوں کو جب ملایا تو الٹیمیٹلی یہ کیا بن گئے؟ انا۔ تو اللہم انا، اب آگے کیا آ رہا ہے؟ اگلا جو کلمہ بلکہ کلمہ کیا، پورا ایک جملہ ہے، تو ہے نستعینک۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے آج؟ ایک ایک پرٹیکولر کلمے پر غور کریں گے اور اس کو الگ الگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ ہے کیا۔ تو نستعینک، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے اب تک کی پڑھی ہوئی تمام گرامر ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو چیپٹرز ہیں شروع سے لے کے آخر تک، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے غور کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہاں پر یہ جو کا ہے یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، آپ نے اسے الگ کر دیا۔ نا، نس، نس، نستعینک، اب اس کو دیکھتے ہی یہ تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اسم نہیں، ٹھیک ہے، اسم ہو ہی نہیں سکتا، اسم نہیں، فعل ہے۔ اب ذہن میں آئے گا بھائی فعل ہے تو اس کے پھر روٹ لیٹرز کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے اور اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں، ہاں، روٹ لیٹرز پر غور کرنے سے پہلے تھوڑا ذرا سوچ لیں ذہن میں کہ یہ فعل کیا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے دو ابواب آتے ہیں، یعنی دو ایک طریقے سے اس کے حروف جو مادہ ہیں ان کے تعداد سے، مزید فی یا مجرد، ٹھیک ہے، دو طرح، تو یہ مجرد یا مزید فی، تو آپ کو ذہن اپنا اس بات پر دوڑانا ہے، یہاں پر غور کرنا ہے کہ یا کیا یہ مجرد سے ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا مجرد سے، ٹھیک ہے، بہت سارے آپ کو دیکھیے زائد حروف دکھ رہے ہیں تو مجرد نہیں ہے، کام اس کا بھی ختم ہو گیا، کیا ہے؟ مزید فی ہو سکتا ہے۔ اب مزید فی ہے تو یہ کس باب سے ہے نا؟ تو مزید فی سب سے پہلے تو یہ نا نکل گیا، یہ پتہ چل گیا علامت مضارع ہے۔ اب آپ دیکھیے سین، تا، عین، ٹھیک ہے، یا نون، ٹھیک ہے، تو اصل میں نون آپ کو علامت مضارع چلی گئی۔ اب یہاں پر آپ چاہیں تو ایک وہ والا چیک کر لیں
کہ مزید فی کے جو شروعاتی ابواب ہوتے ہیں نا وہ کون کون سے ہیں؟ افعال، ٹھیک ہے، تفعیل اور مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور، دوسری بات، ہاں، افعال، تفعیل، مفاعلہ، ان تینوں ابواب سے جب آپ کوئی فعل لے کر آتے ہیں تو افعال میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ یہاں پر پیش سے ان کے مضارع جو ہیں وہ پیش سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے بھائی۔ افعال، افعل یفعل، تفعیل، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مفاعلہ، ان سب کا جو مضارع بنے گا وہ آپ کو پیش سے آتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور، یعنی ان کا علامت مضارع پیش ہے، یہاں علامت مضارع آپ کو پیش والی نہیں دکھ رہی ہے، لہٰذا ان کا بھی کام ختم۔ اب بچے اس کے بعد والے دو ابواب، اور وہ کون سے ہیں؟ تفعل، ٹھیک ہے، اور پھر تفاعل، وہ بھی آپ کو یہاں نہیں نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ میں ایک ایکسرسائز آپ کو اس طرح کی کرا رہا ہوں تاکہ آپ خود گیس کرنے کی کوشش کریں، تو نہ تو تفاعل ہو سکتا ہے یہ، نہ تفاعل ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں آپ کو کہیں کوئی الف بھی نہیں دکھ رہا، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی تفاعل بھی نہیں ہے، تفاعل بھی نہیں، تو اب پھر یہ کیا ہوگا؟ اب بعد کے جو تین ابواب بچتے ہیں تو انفعال، افتعال، استفعال، تو آپ کو دیکھیے شروع میں ہی استفعال پہ اگر آپ غور کریں تو جو ایکسٹرا جو اس کے جو وہ آگے ہی آپ کو دکھ رہے ہیں، تو بعد کے اس کے روٹ لیٹرز بھی نکل آئیں گے۔ اب تھوڑا آپ اگر آپ غور کریں تو روٹ لیٹرز کیا نکل کے آ رہے ہیں؟ یہاں پر کیا دکھ رہا ہے؟ عین، یا اور نون، یہی دکھ رہا ہے، یا دکھ رہی ہے اور نون دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک اور ٹیسٹ کر لیں، یعنی یہ پکی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ باب استفعال ہے، ٹھیک ہے، استفعال تو ہے، لیکن یہ عین یا نون جو ہے اس پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، غیر صحیح، اب یعنی عین یا نون دکھتے ہی آپ کو یہ غیر صحیح کا ایک کیس دکھ گیا، غیر صحیح فعل، ٹھیک ہے۔ اچھا غیر صحیح فعل کا کیس دکھتے ہی یہ حرف علت والا کیس ہو گیا، لیکن یہ یا کبھی آگے رولز اپلائی ہو کر کے واو میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، تو اب یہاں پر آپ کو ٹینشن نہیں لینی، ڈکشنری آپ کی ہیلپ کرے گی، اور ڈکشنری میں آپ دونوں پاسبلٹیز کو دیکھ لیں گے، عین یا نون کو بھی اور عین واو نون کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو جب آپ ڈکشنری جائیں گے دیکھیں گے عین واو نون، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ بیسیکلی کس سے آتا ہے، اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں یہ ہیں عین واو نون ہے، اور یہ ہو گیا باب استفعال، ٹھیک ہے، یہ باب استفعال ہے، ٹھیک۔ اب اس سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ استفعال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہاں پر اس کے ماضی مضارع پر غور کرنا ہے، روٹ لیٹرز آپ کو بتا دیے گئے کہ عین واو نون ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس پر غور کریں گے اور اس کے ماضی مضارع بنائیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بن کر آئے گا، تھوڑا یہاں پر رف ورک بھی کرتے چلیں سائڈ میں، ٹھیک، دیکھیے گا یہ جیسے ہی آپ نے عین واو نون کو کس میں ڈالا، باب استفعال سے لے کر کے آئیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ اس تعاون، اس تعاون، اور یس تع، ایک منٹ، یس تعوین، یس تعوین۔ اب جیسے ہی آپ نے یہاں پر یہ کیس کون سا دیکھا؟ حرف علت کا، اب فوراً آپ دیکھیں گے کیا مطلب یہ غیر صحیح افعال کا کیس ہو گیا، اور غیر صحیح فعل میں یہ حرف علت ہے، یعنی معطل کا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کون سا کیس ہے؟ یہ معطل میں معطل العین کا کیس ہے، یعنی وہ پہلے ہی آپ کو فعل جو اس پوری دعا قنوت میں مل گیا وہ غیر صحیح فعل ہو گیا، معطل العین، اور معطل العین یعنی جس کو آپ اجوف بھی کہتے ہیں، معطل العین یعنی اجوف، عین کلمہ کی جگہ پر آپ کو حرف علت دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو استعونا سمپل سا علاج ہوتا ہے اجوف کا، کوئی مشکل نہیں ہے، کیا ہو جائے گا علاج ہونے کے بعد؟ یہ اس، دیکھیے حرف علت متحرک، ٹھیک ہے، اور پیچھے ساکن، ٹھیک ہے،
تو یہاں پر آپ اس کو کر دیں گے استعانہ، حرف علت کو زبر میں تبدیل کر دیں گے، الف، استعانہ، ٹھیک ہے. اور یہاں کیا ہو جائے گا، یہاں پر آپ یا لے آئیں گے، یس تعوینو ہے تو یس تعینو، زیر آ گیا، یس تعین، استعانہ یس تعین، ٹھیک ہے، استعانہ یستعین. اب آپ کو پتہ ہے باب استفعال کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، طلب کرنا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا طلب کرنا، یعنی آپ کیا کریں، مدد طلب کرنے کا. عین واو نون کس کے لیے آتا ہے، بیسیکلی مدد کے لیے. تو یہاں پر مفہوم یہ ہو گیا مدد طلب کرنا. اب آپ صیغہ دیکھیے، ٹینس کو دیکھیے اور فوراً اس کا ترجمہ کر لیجئے، ٹھیک ہے. تو نستعین، اگر استعانہ یعنی اس نے مدد طلب کی، یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے یا کرے گا، اور آپ کے پاس صیغہ کون سا ہے، نستعین، یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں یا کریں گے. تو میں ترجمہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کا لکھتا چلوں، دھیان سے دیکھیے، گرین پین سے ترجمہ کرتا ہوں. اے اللہ، یعنی یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ، یقیناً، اے اللہ یقیناً ہم، بلا شبہ ہم، تو یقیناً ہم. اب دیکھیے پھر آ گیا، یہ صیغے میں بھی آ رہا ہے ہم، اس کا مطلب کیا ہوگا، ہم ہی، یعنی ہم تو، ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک کہیں نہ کہیں اس میں تاکید لا رہے ہیں، ہم تو مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب مدد طلب کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں، تجھ سے، وہ آپ کا یہاں پر مفعول بھی ہی ہو گیا، ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے، یہ ترجمہ ہوگا. نستعینکا، نستعینکا کا کیا ہے، مفعول بھی ہی. یعنی اگر آپ اس کی گرامیٹیکلی اس کو آپ دیکھیں گے تو اصل میں یہ کیا بن رہا ہے، دھیان سے دیکھیے. یہاں پر آپ نستعین، یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر آپ کو فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل مل گیا، فاعل بھی مل گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اٹیچ ضمیر کا کے فارم میں یہاں پر مفعول بھی ہی مل رہا ہے، مفعول بھی، یعنی مفعول، فعل فاعل مفعول، یہ مل کر کے کیا بناتے ہیں، جملہ فعلیہ. اچھا یہ جملہ فعلیہ اس انا کے لیے کیا ہوگا، کامن سینس، ٹھیک ہے. دیکھیے دھیان سے، اب آپ جب بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات کس سے شروع ہو رہی، انا سے، تو اس کا مطلب انا داخل کس پر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ انا کے بعد جو بھی جملہ ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب، لیکن یہاں پر تو آپ کو جملہ فعلیہ مل رہا ہے. تو اصل میں یہ جملہ فعلیہ ایک پورا ایک پیکٹ کی شکل میں، اور یہ پیکٹ کیا ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں وہاں استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے خبر بنانا چاہیں خبر بنا سکتے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے، انا داخل ہوا، نحنو مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو یہاں پر ایک خبر چاہیے، خبر آپ کو مل گئی جملہ فعلیہ کی شکل میں. یعنی پہلا جملہ فعلیہ یہ پہلی خبر ہو گئی. اب آگے اور بھی جملہ آپ کو ملتے چلے جائیں گے. تو نستعینو کا ریلیشن پیچھے سے کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو واضح کر دیا، بتا دیا. اللہم از اکول ٹو اے اللہ، انا یقیناً ہم، ٹھیک ہے، نستعینو کا ہم تو مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے، ٹھیک ہے، یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے. تو یہ آپ نے پورا دیکھ لیا. اس کے بعد اب اگلا دیکھیں، آگے آ گیا و نس تغ فرو کا، و نس تغ فرو کا، تھوڑا دھیان دیجئے، غور کریے کیا کام ہے. اب ایک اتنی ورکنگ جو پیچھے کی ہے کہ آپ کو میں فعل میں بہت بیسک پہ لے گیا، وہاں پر آپ نے مجرد مزید فی کا بھی ذکر دیکھا، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی سلائیڈ میں غیر صحیح فعل بھی آ گیا، بہت کچھ آ گیا. یہاں پر اب اتنی ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ، واو تو آپ سمجھ رہے ہیں، اور نستغفرو بھی اسی پیٹرن پر، یعنی یہاں پر آپ کاف یہ اٹیچ ضمیر اور نون علامت مضارع. اب دیکھیے کیا ہے، وہی کچھ پیٹرن ہے،
روٹ لیٹرز آپ کو بس دیکھنا ہے اور سے، روٹ لیٹرز ہیں غین، فا اور را، اور یہ بن رہا ہے باب، اسی باب سے باب استفعال، ٹھیک ہے، باب استفعال۔ اچھا اب بات خاص کیا ہے کہ اب یہ جو ہیں ان کے ساتھ جو آپ ورکنگ کریں گے وہ اب وہ پوری ورکنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مزید فی سے ہے نہیں، مجرد باب سے ہے، تو کیا بن جائے گا، سوری مزید فی میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہے تو استفعال ہی، ٹھیک ہے، مزید فی سے ہی ہے لیکن غیر صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں غیر صحیح کی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا اس تغ فرا، اور یہاں ہو جائے گا یس تغ فرو، یس تغ فرو، استغفرا یستغفرو استغفارن۔ اب یہاں کیا مطلب ہو، بخشش طلب کرنا، تو اب کیا اس کا ترجمہ بنے گا کہ اور ہم کیا کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کس سے؟ تجھ سے۔ اب یہ تجھ سے کا اٹیچ ضمیر جو ہے اس کے لیا یہ مفعول بن گیا، یعنی یہاں پر بھی وہی کنسٹرکشن ہے، یعنی اگر آپ اس پر غور کریں تو یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے، اور مفعول کون سا؟ مفعول بھی، مفعول، ٹھیک ہے، تو فعل فاعل مفعول یہ مل کر کے کیا بنا، جملہ فعلیہ، یہ جو دوسرا جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جیسے وہ خبر، ٹھیک ہے، یہ بھی خبر ہو گیا۔ اچھا آگے دیکھیے، پھر اس کے بعد واو سے جوڑتا جا رہا ہے، وَنَسْتَغْفِرُکَ، آگے فرمایا وَنُؤْمِنُ، نُؤْمِنُ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اب اس کی ورکنگ سمجھ لیجئے، نُؤْمِنُ، اب تھوڑا تھوڑا آئیڈیا یہ لگنے لگا کہ بھئی دیکھو یہ جو پورا کانسیپٹ چل رہا ہے وہ کیا ہے، یہ اب یعنی کانٹیکسٹ پیچھے سے جو بات چل رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے، کس ٹینس میں بات ہو رہی ہے، پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، یعنی اب اتنی بات اتنا پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ اب زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر فعل مضارع ہی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا آپ کلیئر ہونے لگا، تو ٹھیک ہے، اب آپ کو بہت دور دور تک ڈھونڈنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ روٹ لیٹرز پر فوکس کریے۔ نؤمنو پیچھے سے اگر آپ نے پڑھائی کی ہے، دھیان سے پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ حمزہ، میم اور نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، حمزہ میم نون، ٹھیک ہے۔ اچھا حمزہ میم نون روٹ لیٹرز ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں طے ہوا کہ یہ کس باب سے ہے، کیونکہ باب میں بات جب جائے گی تو وہاں پر ابھی پھر وہی بات آئے گی کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی کلیئر ہونی ہے کہ ایک اس کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ حمزہ والا کیس ہے، اور حمزہ ہے تو اس کا مطلب محموز، اور محموز کا مطلب غیر صحیح فعل، ٹھیک ہے، یعنی غیر صحیح فعل کی اگزامپل آ گئی، ہو سکتا ہے کچھ اصلاح بھی ہو یہاں پر، استغفر یستغفروا میں نہیں ہوا، تو یہ مجرد باب سے نہیں ہے بلکہ مزید فی سے، تو مزید فی سے ہے تو پھر وہ کون سا باب؟ تو بہت سمپل ہے کہ آپ نے دیکھا افعال، تفعیل، مفعلہ، ان کا جو مضارع بنتا ہے تینوں کا وہ آپ پیش سے بناتے ہیں، تو کیسے چھٹنی کی جائے، الگ کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مضارع میں جو مجہول بنتا ہے وہ مجہول بھی علامت مضارع اس کی کیا ہوتی ہے، پیش کے ساتھ، لیکن علامت مضارع پیش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور اس میں پہچان آپ کو بتائی گئی ہے کہ عین کلمہ زبر والا ہو، یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب یہ مجہول ہوگا، لہٰذا مجہول تو ہے نہیں یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ عین کلمہ آپ کا زیر والا ہے، یعنی مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، تو ایک پاسبلٹی نکل گئی، ایک پاسبلٹی نکل گئی۔ اب افعال میں دیکھیے تو آپ کو ایک الف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا افعال نہیں، مطلب افعال یفعل، ٹھیک ہے، افعال میں دیکھیے تو پیش ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، چلے ہو سکتا ہے افعال ہی ہو جائے، لیکن ہم تفعیل کا بھی اور مفعلہ کا بھی چیک کر لیں، ٹھیک ہے، تو تفعیل میں آپ کو ایک شد والا ملتا ہے، وہ ہے نہیں یہاں، وہ بھی نکل گیا، مفعلہ میں الف ملتا ہے وہ بھی نکل گیا،
ایک بچ رہا ہے، چار یہ پیش جب بھی آئے تو چار والا ٹیسٹ ضرور کر لیا کریے. تو اب بچا یہ افعال، یعنی یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ باب افعال سے. جب یہ باب افعال سے آئے گا تو اس کا ماضی مضارع کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ افعال کیسے ہوتا ہے؟ افعل. تو افعل یعنی آپ اسے جب بنائیں گے تو یہ بنے گا امنا. ٹھیک ہے، تو امنا آپ ایسے لکھ دیں، امنا، امنا، افعل. اور یفعل یعنی یؤمن، یؤمن. ٹھیک ہے، امنا یؤمن. اب آپ دیکھیں کیا یہ علاج ان کا ممکن ہے؟ کچھ پاسبلٹی بن رہی ہے تو بالکل ہو سکتا ہے علاج. آپ وہ صیغہ ہے جس کا علاج کیا جائے. امنا جو ہے یہ بن جاتا ہے، آپ کو پتا تھا ایسے آمنا. ٹھیک ہے، آمنا. ٹھیک ہے، امرا یامر نا، تو آمنا یہ ہو گیا. اور یؤمن یعنی یہ ایسے ہی رہے گا، یؤمن ایز اٹ از. تو آمنا سے بن گیا امنا سے بن گیا آمنا. ٹھیک ہے، تو یؤمن یہ اس کا ماضی مضارع ہو گیا. جب یؤمن ہے تو پھر نؤمن بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو نؤمن یعنی ہم ایمان لاتے ہیں. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہو گیا، لیکن آگے کیا ہے؟ بکا. اب ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ یہ با یہاں کیا کر رہا ہے. تو آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسے کہتے ہیں کچھ آپ کے پریپوزیشنز ہوتے ہیں، جو پریپوزیشنز اپنے اصل معنی میں نہ استعمال ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں پر اس کا بھی ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ تجھ پر. اب آپ غور کریں یہاں پر بی جو آ رہا ہے، بی کا مطلب تو ہوتا ہے لٹرل میننگ ود کے ہوتے ہیں، ساتھ کے ہوتے ہیں. لیکن جب پریپوزیشن اپنی اصل مفہوم میں استعمال نہ کرے، یہاں پر یہ اپنے اس اصل مفہوم میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس ورب کے ساتھ ہی استعمال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس ورب کے ساتھ آگے جو آپ مفعول اٹیچ کر رہے ہیں، اٹیچ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ایک پریپوزیشن صلہ جسے بولتے ہیں، یہ بمانا صلہ کے. ٹھیک ہے، تو یہ پریپوزیشن ہے، یہ خاص کیس ہے. یہ وہی والا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ لک کی میننگ اور آفٹر کی میننگ. ٹو لک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لک آفٹر کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا. تو ایک پریپوزیشن جب ورب کے ساتھ آتے ہیں، کچھ مخصوص ورب کے ساتھ کچھ مخصوص پریپوزیشنز یوز ہوتے ہیں، تو ان کے معنی بھی اپنے کچھ الگ ہوتے ہیں. یعنی یہ پر کے مفہوم میں یہاں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو ہے نہیں کہ تیرے ساتھ ایمان لاتے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بی آپ نے پڑھا ہے، با یہ ساتھ کے مفہوم میں آتا ہے. لہٰذا اس کا ترجمہ یہ اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، ونؤمن بک. پھر اب اسی طریقے سے آگے دیکھیے، یہ پیچھے والی بات سمجھ میں آ گئی. باب افعال ہے، غیر صحیح فعل ہے. ٹھیک ہے، دونوں باتیں آ گئی. اور غیر صحیح میں کون سا کیس ہے؟ یہ آپ حمزہ کا کیس ہے، اور حمزہ میں محموز الفا کا کیس ہے. ٹھیک، یہ سب بات یاد رکھیے گا. اچھا، اب آگے دیکھیے، اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے کلمہ کیا؟ اگلی بات یعنی پورا جملے پر مشتمل ہے، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. وَنَتَوَكَّلُ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اب ایک بات یہاں پر سمجھ لیں کہ اس کی کنسٹرکشن وائز یہ کیسا ہوگا، اس کو سمجھ لیں. دیکھیے پیچھے آئیں، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ غور کریں کہ فعل، فاعل. ٹھیک ہے، فعل با فاعل، بھئی ظاہر سی بات ہے بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں. اب اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ بکا. اس کو سمجھ لیں، بکا جو ہے وہ جار ہے، اور جار کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے، یہ اس کے لیے متعلق بن جائے گی. یعنی اس کے لیے یہ متعلق کی اصطلاح اس میں استعمال ہوتی ہے، متعلق فعل. ٹھیک ہے، تو فعل، فاعل اور متعلق یہ اب مل کر کے کیا بن رہے ہیں؟ وہی جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسے دھیان سے سمجھ لیجیے گا. ٹھیک، چلے اب آگے دیکھیے گا. یہاں پر آ رہے ہیں وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اب یہاں پر بھی علیکہ ہے.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہاں پر بھی پریپوزیشن ہے، یعنی توکل یعنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. اس کا مطلب یہ فعل بھی ایک خاص پریپوزیشن کے ساتھ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نہ توکلو، بات پیچھے سے چل رہی ہے، مضارع میں پریزنٹ ٹینس میں ہی بات چل رہی ہے پوری. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس کے روٹ لیٹرز پر غور کریے. تو اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ہیں واو، کاف اور لام. ٹھیک، یہ آپ کا اگر آپ تھوڑا غور کریں تو دیکھیے سب سے پہلے اس کے علامت مضارع پر پیش نہیں ہے، لہٰذا یہ افعال، تفعیل، مفعلہ اور وہ والا کانسیپٹ تو نکل گیا سب. اب بچا تفعل اور تفاعل. تو تفعل میں شد آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تفاعل میں الف ہے، یعنی تفعل اور تفاعل میں سے ہی کوئی ہے، تو وہ والا تو نکل گیا، یعنی بچا یہ باب تفاعل. ٹھیک، یعنی مزید فی کا ہی یہ بھی کیس ہے تفاعل. اچھا، باب تفاعل سے ہے، اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ یہاں پر یہ واو ہے. واو یعنی حرف علت، اس کے روٹ لیٹرز میں حرف علت. حرف علت آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر صحیح فعل کی ایگزامپل ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر صحیح فعل تو ہے. غیر صحیح میں کیا ہے؟ غیر صحیح میں آپ نے جو قسمیں پڑھی ہیں وہ کہاں یہ فٹ بیٹھ رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو غیر صحیح میں یہ کیا ہے؟ حرف علت ہونے کی وجہ سے معتل کا کیس ہے، اور معتل میں یہ کیا ہے؟ معتل الفا ہے، کیونکہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے، اور معتل الفا ہے تو اس کا مطلب یہ مثال ہے. ٹھیک ہے، اچھا مثال ہے تو مثال میں اب یہ واو کی وجہ سے یہ واوی ہے، مثال واوی. اتنی باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو مثال واوی ہے، تو یہاں پر اب اس کو آپ ماضی مضارع کر کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ لیں. کوئی ایڈیشنل چیز ہے جو چھوٹ رہی ہوگی تو وہ بھی پیچھے چلیں گے تو ایک بار پھر سے اس پر غور کر لیں گے انشاءاللہ. اس کا جب آپ تفعل پہ جائیں گے تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا نارمل؟ تو توکل، توکل یتوکلو، یتوکلو، توکل یتوکلو، اور توکلن اس کا مصدر بن جائے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا یا اعتماد کرنا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ایک خاص آپ دیکھیے پریپوزیشن کا یوز ہو رہا ہے، وہ ہے الا. الا کی پریپوزیشن کے ساتھ ہی اس کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ اور، ٹھیک ہے، ہم، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں آپ پر، یعنی تجھ پر. ٹھیک ہے، تجھ پر. ٹھیک ہے، اب یہاں اتفاق سے دیکھیے پر کا مفہوم وہی ہے جو یہاں الا کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھی میچ بھی ایسا کر جائے گا. ٹھیک، تو یہاں پر بھی آپ اس کی جو انالیسس ہے وہ ایسے ہی بتائیں گے کہ فعل، فاعل، اور پھر اب یہاں پر الا جار ہے، اور اس کے ساتھ جو آگے اٹیچ ضمیر ہے وہ مجرور ہے. جار مجرور کیا ہو رہے ہیں؟ متعلق ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ فعل کے لیے، فعل سے. ٹھیک ہے، تو فعل، فاعل، متعلق یہ سب مل کر کے کیا بنا رہے ہیں؟ یہ ایک پورا ایک جملہ بنا رہے ہیں. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنتا جا رہا ہے؟ یہ اب کاؤنٹ کرتے جائیے پیچھے سے. یہ دیکھیے پہلا جملہ یہ تھا، فرسٹ. ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا نا کہ یہ پوری پیکٹ ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پیچھے سے اس چاہیے کیا؟ خبر چاہیے، لہٰذا یہ خبر کا کام کرے گا یہاں پر، خبر. ٹھیک ہے، تو فرسٹ سینٹینس ہوا. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ایک فعلیہ مل گیا، پھر تیسرا جملہ فعلیہ مل گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب اسی طرح یہاں پر چوتھا جملہ مل گیا آپ کو. تو یہ بظاہر دیکھیے ایک پوری بات، لیکن کئی جملوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا توکل یتوکلو توکلن، یعنی بھروسہ کرنا. پھر اس کے بعد وہ بات کلیئر ہو گئی.
پیچھے سے سارے جو ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ اب آگے کیا ہیں الفاظ؟ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي یہ نسنی کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ وَنُثْنِي وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ۔ اسے دیکھیے، سب سے پہلے دھیان دیجیے کہ یہ نسنی اصل میں نسنیو ہے، نسنیو۔ پہلے یہاں پر اس کو دیکھیے دھیان سے، یہ ہے نسنیو، نسنیو، ٹھیک ہے، نسنیو، ٹھیک ہے۔ یہ اس پر قاعدہ اپلائی ہونے کے بعد یہ بن گیا نسنی، قاعدہ اپلائی ہوا اس کے بعد یہ بن گیا نسنی، ٹھیک ہے، نسنی۔ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ سا، نون اور یا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آپ بنائیں گے ماضی اور مضارع جو بنے گا وہ اسنیا یسنیو۔ گیس کریے کہ کیا ہوگا اگر اس کا آپ ماضی مضارع بنا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، اسنیا سا ہے تو اسنیا، ٹھیک ہے، اور یس نیو، یس نیو فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یعنی افعل یفعلو، یعنی پتہ یہ چل گیا کہ یہ باب افعال ہے، فعال سے آ رہا ہے، باب افعال، ٹھیک، باب افعال۔ اسنیا یسنیو، علاج کریں گے تو آپ کو پتہ ہے علاج کون سا ہوگا؟ حرف علت متحرک پیچھے زبر، تو یہ سمپل سا علاج ہوتا ہے اس کا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ اسنیا سے بن جائے گا اسنا۔ بس ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر نون الف نہیں کریں گے بلکہ یا باقی رکھیں گے، یا ہی ہے، اور ایک کھڑی زبر دے دیں اسنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کیا کر دیں گے، یہ یسنیو سے جیسا کہ پہلے بتایا یسنی بن جائے گا، اسنا یسنی، یا ساکن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ثنا کرنا، ثنا کرنا یعنی ثنا بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر غور کریں، ونسنی، اور ہم ثنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ثنا کرتے ہیں، کیسی؟ بہترین ثنا۔ اور ہم ایک طریقے سے اب یہاں پر ایک اور ایڈ آن کر لیں، اور ہم تیری بہترین ثنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑھا لیں یہاں پر، کیونکہ علیک الخیرہ، اور ہم تیری بہترین ثنا کرتے ہیں، یا ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ونسنی علیک الخیرہ، بہترین، خیر، بہتر۔ اب اس میں یہ کیا، اس کے جو اجزاء الگ الگ کر کے دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو نسنی کیا ہے؟ فعل با فاعل، ٹھیک ہے، فعل با فاعل۔ اور اب اس کے بعد اب آگے کیا ہے؟ علیہ کا جار مجرور ہے، یہ متعلق ہو گیا، یہ جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے، لہذا جار مجرور کیا ہو گیا؟ متعلق، اور الخیرہ یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ مفعول بن گیا۔ تو اب فعل فاعل متعلق، اور یعنی فعل فاعل مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ کیا بن گئے؟ یہ پھر سے ایک جملہ فعلیہ آپ کے سامنے آ گیا، ففتھ، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دھیان سے سمجھیے، انالیسس جب کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر ورڈ آپ کے سامنے ہے عربی کا، اب وہ ورب مفرد ورڈ جو ہے، پرٹیکولر وہ جو ورڈ ہے، لفظ جو ہے، وہ مفرد ہے یا مرکب، اس سے سمجھ لیں پہلے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی وہ کلمہ ہے کیا، بیسیکلی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے،
اب اسم فعل حرف ہے تو اس کے اندر مزید باریکیاں کیا ہیں ان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک پرٹیکولر کنسٹرکشن کا دوسری پرٹیکولر کنسٹرکشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، پھر وہ پوری ساری کنسٹرکشنز آپس میں مل کر کے کیا بن رہی ہیں، بس یہی سب کچھ ہوتا ہے اس میں انالیسس۔ تو یہ ونسنی علیک الخیرہ، پھر آگے آتا ہے و نشکرک، ونشکرک، ونشکرک، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے فرمایا ولا نکفرک، یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ہم ہی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ولا نکفرک، ان کو سمجھ لیجئے کیا ہے نکفرک۔ اب یہاں پر کچھ باریکیاں بھی ہیں، ان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اور باقی ساتھ میں سمجھ لیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو نشکرو کا نکفرو کا پیٹرن سیم ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر آپ روٹ لیٹرز دیکھیں اس کے تو شین، کاف، را، یہاں روٹ لیٹرز دیکھیں تو کاف، فا اور را۔ اچھا، ان کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مجرد سے ہے، کوئی ایکسٹرا لیٹرز آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں کاف، فا، را۔ دیکھیں نون یہ علامت مضارع ہٹ گئی، یہاں سے نون علامت مضارع ہٹ گئی، یہ کاف تو الگ ہے ہی مفعول، ٹھیک ہے؟ تو کل ملا کر کے اس کے روٹ لیٹرز بھی صاف صاف سامنے دکھ رہے ہیں، یعنی کوئی زائد حرف نہیں ہے، لہٰذا یہ مجرد سے ہی۔ اب مجرد میں سے یہ کون سا باب ہے، یہ اصل کام ہے نا، کیونکہ مجرد میں کتنے ابواب ہیں ٹوٹل؟ 6۔ تو ان 6 ابواب میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، اس کا مطلب مجرد، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس طرح سے ذہن میں یہ بات محفوظ کر لیں کہ 9 زائد حرف تو کیا ہے؟ مجرد۔ اب مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں۔ تو مجرد میں یہ کون سے باب سے ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھ لیں آگے، ان کے سامنے ایک مفعول ہے کاف، یعنی یہ مفعول کی شکل میں ایک ان کے سامنے آگے ایک اسم ہے، لہٰذا اب یہ اسی باب سے ہیں جس میں مفعول آنے کی گنجائش ہے۔ تو یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم یہاں پر سائڈ میں شیئر کر لے رہے ہیں کہ جو نون باب ہے اور کاف باب ہے، نون باب کیا ہے؟ نصر ینصر، کاف باب کیا ہے؟ کرم یکرم۔ ان دونوں ابواب میں دھیان سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اب نصر ینصر اور کرم یکرم، ٹھیک ہے؟ تو نصر ینصر اس نے مدد کی، اس نے کس کی مدد کی؟ یعنی یہاں پر یہ لازم اور متعدی دونوں کے کیس میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کرم یکرم سے صرف اور صرف کیا بنیں گے؟ وہ بنیں گے، ان کو مفعول نہیں چاہیے، ان کو نو مفعول، یہاں پر کوئی مفعول نہیں ہو سکتا۔ کرم یکرم سے وہ افعال بنیں گے جن میں مفعول کی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن تو یہاں پر کاف تو نکل گیا سرے سے، کیونکہ اس میں سامنے مفعول ہے۔ اور یہ ہم کیوں نون اور کاف کو ہی مینشن کر رہے ہیں، باقی کے 4 کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ عین کلمہ، ٹھیک ہے؟ عین کلمہ یہاں پر دیکھیے پیش والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عین کلمہ پیش والا آپ کو فتح یفتح، یفتح، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ضرب یضرب، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے باقی سب میں دیکھیں عین کلمہ آپ کو پیش والا نہیں دکھ رہا ہے، تو عین کلمہ پیش والا صرف آپ کو ان 2 ابواب میں ملے گا، نون اور کاف میں۔ لیکن ان میں بھی کاف سے وہ افعال بنیں گے جن میں مفعول کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن نون سے لازم اور متعدی دونوں طرح کے بنتے ہیں، لہٰذا یہ نون باب سے آ رہے ہیں دونوں۔ یہ اب ایک طریقے کا آپ کو سیکھ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ سمجھیں، ڈائریکٹلی لکھ کے میں نے نہیں بتایا، اصل میں یہ دونوں نون باب سے ہیں۔ جب نون سے ہیں تو یہ بن جائے گا شکارہ، شکارہ یشکر، ٹھیک ہے؟ اور مطلب آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے شکر کرنا، شکارہ یشکر۔ اور اس کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ یکفر، ماضی مضارع۔ ایک ایک صیغہ بن گیا تو گردان آپ کو آ گئی، ہم تو یہ مان کے چل رہے ہیں آپ کو گردان سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ دھیان سے دیکھیں، ترجمہ ان کا سب کا لکھ لیں سامنے، وَنَشْكُرُكَ، اور ہم شکر کرتے ہیں،
شکر کرتے ہیں تیرا، اور ہم شکر کرتے ہیں تیرا، ٹھیک ہے، کا اٹیچ ضمیر۔ اچھا یہاں ولا نکفرک، اور ہم، اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ لا، ٹھیک ہے، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اصل میں شکر کے مقابلے میں جو لفظ آ رہا ہے وہ کفر ہے، اور یہاں پر کفر ناشکری کے مفہوم میں، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے کیا یہاں پر؟ اب یہ لا جو ہے یہ کیا بنا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے مضارع سے پہلے جب لا لگا دیتے ہیں، لام الف، تو کیا مفہوم اس سے پیدا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ ناہیہ نہیں ہے بلکہ لا نفی ہے، نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں میں کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ یہاں پر آپ اس لیکچر کو سمجھیے گا، دھیان سے سمجھیے، دیکھیے، جس میں ہم نے نفی اور نہیں کو ایکسپلین کیا ہے، نفی ورسز نہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈونٹ کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، کام نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نفی میں کسی کام کے نہ ہونے کی آپ بات کہتے ہیں، ٹھیک۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک عہد و پیمان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَنَخْلَعُ، ایک منٹ، میں اس کو اسی پین سے لکھ رہا ہوں، بلو سے، وَنَخْلَعُ، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وَنَتْرُكُ، 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 اور آگے کیا آ رہے ہیں؟ من یفجرک، یفجرک، جسے آپ تجوید کے قاعدے اپلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں من یفجرک، کیا کہتے ہیں؟ من یفجرک ہے یہ من یفجرک، ٹھیک ہے۔ اب اسے سمجھ لیں اچھی طریقے سے، دھیان سے دیکھیں، دیکھیں یہاں پر نخلعو بہت سمپل ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ علامت مضارع نکل گئی تو روٹ لیٹرز پہچاننے میں آ رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، یہ اریز ہو گیا، دھیان سے دیکھیں، اس کو لکھ دیں وَنَخْلَعُ، ٹھیک، چلے۔ تو اب یہاں پر ہمیں روٹ لیٹرز اس کے دکھ گئے کہ یہ خا، لام اور عین ہے، ٹھیک، خا، لام اور عین۔ اچھا اس میں دیکھیں آپ، نترکو، 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 تو نون علامت مضارع نکل گئی، تو یہاں کیا روٹ لیٹرز بچے؟ تا، را اور کاف، ٹھیک ہے، ترک کرنا، چھوڑنا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کلیئر ہو رہا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ یہ مزید فی کا کیس نہیں ہے، کیونکہ کوئی زائد حروف نہیں دکھ رہا ہے، لیکن مجرد ہے، مجرد میں بھی 6 ابواب ہیں، کیسے باب کا پتہ چلائے؟ تو اب یہ کچھ ہنٹس دے رہے ہیں ہم آپ کو، جیسے پیچھے ہنٹس دی آپ کو باب سے ریلیٹڈ۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ 2 ابواب آپ کے ایسے ہیں جس میں عین کلمہ آپ کا کیا ہے؟ زبر والا ہے، آپ جا کے دیکھیے گا، اس پہ غور کریے گا۔ 2 ہی ابواب آپ کو ایسے ملیں گے جس میں عین کلمہ زیر والا ملے گا، اور 2 ہی ابواب ایسے ملیں گے جس میں عین کلمہ پیش والا ملے گا۔ تو پیچھے میں نے آپ کو جو بتایا تھا، یہاں پر باب نون اور کاف، یہ 2 وہ ابواب ہیں جن میں عین کلمہ آپ کو کس میں کون سا ملتا ہے؟ پیش والا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے سامنے، نصر ینصر، شکر یشکر، کفر یکفر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 6 ابواب ہیں، 6 میں سے 2 ابواب آپ کے بڑھ گئے، کس اعتبار سے؟ مضارع کا عین کلمہ 2 میں زبر، 2 میں زیر، 2 میں پیش، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے ایک رول اور آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر چھوٹا سا، اس رول کو سمجھ لیجئے، دھیان سے دیکھیے گا کہ وہ رول یہ ہے کہ اگر، ٹھیک ہے، اگر عین یا لام کلمہ، کسی فاعین لام کلمہ میں سے عین یا لام کلمہ اگر کیا ہو؟ حروف حلقی میں سے ہو، کس میں سے ہو؟ میں یہاں پر آپ کو جو لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں دونوں کو سمجھیے، کس میں سے ہو؟ حروف حلقی میں سے ہو۔ اب یہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں،
اور وہ میں آگے گرین پین سے لکھ رہا ہوں، حمزہ ہا، ٹھیک ہے، 2 عین ہا غین خا، یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف حلقی، کیونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا بالکل یہ نیچے پیچھے سے بالکل گہرائی سے، پھر اس کے بعد عین ہا یہ درمیانی، اور غین خا یہ بالکل باہر سے۔ اس طریقے سے یہ حلقی ہیں، حروف حلقی، تو یہ بالکل اینڈ میں ہوتے ہیں، یہ درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں 2 قین خا، یہ آپ کے بالکل باہر سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں حروف حلقی کتنے ہیں، 6۔ اگر ایسا کوئی کیس بن جائے، پھر سے بات کو سمجھ لیجئے، کیا کہا میں نے؟ اگر عین یا لام کلمہ، کیا کہا؟ عین یا لام کلمہ، فا عین لام میں سے، حروف حلقی میں سے ہو کوئی، عین یا لام میں سے، ٹھیک ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ تو پھر ہم یہ ڈکلیئر کریں گے کہ وہ باب فا ہے، تو باب فا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایکسیپشن از دیئر، ایکسیپشن از دیئر، کہیں پر ایک کوئی ایسا رول آ جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ ویسا ہی ملے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھیے دھیان سے، آپ کے سامنے خا لام عین ہے، خا لام عین، کیا کہا تھا؟ عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے، تو اب یہاں پر دیکھیں فا عین لام، بھائی اس میں اگر آپ لکھ لیں چھوٹا چھوٹا فا عین لام، تو اب آپ دیکھیے عین کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے، لیکن لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہے، عین آ رہا ہے اس کی جگہ، ٹھیک ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، لہذا یہ بات طے ہوئی کہ یہ باب فا سے ہے، اور وہ ہو بھی گیا باب فا سے، ٹھیک ہے۔ باب فا سے ہوا تو یہ کیا بن جائے گا؟ فتح یعنی خلع، اور پھر آگے کیا ہو جائے گا؟ یخلعو۔ اب یہ سلائڈ پہ ٹھہر کے ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا ایک بار، یخلعو، خلع یخلعو، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ علیحدہ ہونا، خلع، اسی سے وہ لفظ جو ہے خلع، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رائٹ دیا ہے ویمن کو، ان عورتوں کو شادی شدہ جو علیحدگی چاہتی ہیں اپنے شوہر سے، تو وہ خلع لیتی ہیں، تو وہ لفظ یہیں سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہونا۔ تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں یعنی الگ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے الگ ہوتے ہیں تو کس سے؟ آگے بات آ رہی ہے، چلیں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم علیحدہ ہوتے ہیں، پھر آگے دیکھیے وَنَتْرُكُ، اب یہاں پر میں نے بتایا نا تا را کاف، یہ ایک تو یہ بات ہے سمپل سی کہ یہ باب فا سے ہیں، سوری باب نون سے، باب فا تو اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تارا کا، اس کا ماضی مضارع پھر کیا بنے گا؟ تارا کا یت رکو، یت رکو، تارا کا یت رکو یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، اس کا اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اب سوال پیدا ہو رہا ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں کسے چھوڑ دیتے ہیں؟ اسی طرح ہم علیحدہ ہوتے ہیں تو کس سے علیحدہ ہوتے ہیں؟ تو آگے وہ بات آ گئی من یف جرو کا، کیا آ گئی؟ من یف جرو کا، من تو جو ہو گیا، موصول ہو گیا۔ اچھا آگے جب من ہے تو جب موصول آتا ہے تو پھر آگے پورا صلہ آتا ہے نا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں، پہلے تو اس کے روٹ لیٹرز دیکھیں، یف جرو کا، اس کو سمجھ لیجئے یف جرو کا ہے کیا؟ یف جروکا کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ میں اگلی سلائیڈ میں بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھ کر کے، کہ فا، جیم اور را، ٹھیک ہے،
یہ اس سے آتا ہے، اور باب نون سے ہے، باب نون سے، جب یہ باب نون سے ہے تو کیا بنے گا؟ فجارہ، فجارہ، اور یف جرو، یف جرو، فجارہ یف جرو۔ اچھا، اس کے جو بالکل ایک دم لٹرل میننگ ہوتے ہیں، یعنی لٹرل میننگ جو اس کی اپنی اوریجنل میننگ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں، لٹرل میننگ کا مطلب اس کی لغوی جو اس کے مفہوم ہے، وہ لغوی معنی کیا ہے اس کے، کہ پھٹ جانا۔ کیا مطلب ہوتے ہیں؟ پھٹ جانا۔ اچھا، پھٹ جانا بمانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب جب وہ اپنی حد سے باہر نکلنا، یعنی اس کو ایک اس طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حد سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے، باہر نکلنا۔ تو یہ جو فجور لفظ یوز کیا جاتا ہے، فسق و فجور، ٹھیک ہے، فاجر اس کو کہتے ہیں جو نافرمانی، یعنی اپنی حد سے باہر نکلنا، یعنی گویا کہ نافرمانی کرنا، یعنی یہ ایک ڈرائیوڈ میننگ ہوئی۔ دیکھیے معنی کیسے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نافرمانی کرنا۔ نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی یہ حدود ہیں، اس دائرے کے اندر انسان کو رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ سب حدود بنا دی، ان حدود کے یعنی ان باؤنڈریز، ان لیمیٹیشنز کے قریب مت جانا۔ پھر ایک جگہ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ایک تو ان کے قریب مت جانا، اور دوسرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم انہیں کراس کر کے، یعنی ان حدود کو کراس کرو اور باہر نکل جاؤ، بلکہ اس کو اس طرح سے اس کو پکچرائز کریں گے وہ ایسے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے ایک انسان کے لیے، اور ان حدود میں وہ انسان یہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اب کیپ یور سیلف ایٹ اے سیف ڈسٹینس، یہ حدود ہیں، ان کے قریب مت پھٹکنا، یہاں مت جانا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ تم اسے کراس کرو گے، یہ بھی کام نہیں کرنا، تو نہ تو ان کے قریب جانا اور نہ انہیں کراس کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، یعنی یہ جو فجر یفجرو میں جب پھٹ جانا، یعنی اپنی حد سے باہر نکلنا، اپنی حد سے باہر نکلنا یعنی نافرمانی کرنا، جو حد اللہ نے حدود بنائی ہے اس سے باہر نکل جانا۔ تو یہاں پر یہ بات یہی ہے کہ من یفجرو کا، یعنی وہ جو اب یہاں پر کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا وہ جو تیری مطلب وہ جو کیا کرے، یفجرو، یفجرو نافرمانی کرے، تیری نافرمانی کرے تیری، یعنی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، یہ دو کام ہم کیا ہیں، کرتے ہیں، یہ دو کام ہم کرتے ہیں کہ ہم نخلعو، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ونترکو، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرو کا، کسے؟ اسے جو تیری نافرمانی کرے، من یفجرو کا کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حصہ آپ کا دعائے قنوت کا مکمل ہوا۔ ابھی ہم لوگوں کی دعائے قنوت الحمدللہ یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں آئی ہیں، کچھ ابھی آنی اور باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کہ ایک حصہ آپ کے سامنے آ چکا، اب آگے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی تک کا جو پورشن ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے الگ الگ جو حصے تھے جو باہم مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کس سے؟ واو عطف کے ذریعے، ٹھیک ہے، عاطفہ کے ذریعے، کنجکشن واو کے ذریعے ان کو جوڑا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا اس پر شکر کریے کہ یہ چیزیں اگر آپ نے ایسے سمجھ لی تو پھر آپ کو ان کا ترجمہ رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کاؤنٹ کریں پیچھے سے تو یہ گویا کہ یہ یہاں پر آپ کے 5 جملے مکمل ہوئے تھے۔ پھر دیکھیے ونشکرو کا،
یہ ایک چھٹا آپ کا جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ ولا نکفر کا 7واں، اور پھر آپ آگے دیکھیں گے تو یہ ونخلع ونترک من یفجرک، اگر اس پورے کو ایک مان لیں تو یہ ہو گیا، اور ورنہ علیحدہ یہ خود اپنے آپ میں ایک جملہ ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر من یفجرک یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ دونوں باتیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو اب اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی کہ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم کوئی نافرمانی کرے تو گویا کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، تو اس کا اہل علم بتاتے ہیں اس کا مفہوم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کی روشنی میں جب ہم قرآن کے مزاج کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے قرآن ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے قریب ترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے فیملی ہوتی ہے، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک انسان ہے جس کے ساتھ اس کی اولاد ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فرینڈز ہیں، تو یہ سب جو سوسائٹی میں الگ الگ حصے دار ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، اور یہ جب اللہ کی نافرمانی پر تل جائیں، طغیانی کریں، سرکشی کریں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا رویہ مزاج رسول کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن کریم کی جو سائیکالوجی ہے، جو وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے ایک بندہ مومن میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا اپنا مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے بہت بلند ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ تو ہماری جو سوچ ہونی چاہیے وہ داعیانہ سوچ ہونی چاہیے، یعنی ہم ایک داعی کی حیثیت سے، ایک کالر کی حیثیت سے، ایک لوگوں میں اصلاح کا کام کرنے کی حیثیت سے، لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلانے کی حیثیت سے سوچیں کہ کوئی سرکشی اور کوئی طغیانی، کوئی نافرمانی پر اتر آئے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اثر کو وہاں پر چھوڑ کر کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں سے متاثر ہو جائیں، ہم ایسا نہ ہو کہ غلط کو غلط سمجھنا ہی چھوڑ دیں، صحیح اور غلط کی تمیز ہمارے اندر سے نکل جائے، نہیں، ہم سفید اور سیاہ میں فرق کرنا نہ بھول جائیں، ٹھیک ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، حق اور ناحق کو گڑبڑ نہ کرنے لگ جائیں۔ تو ان باتوں کو ہم سمجھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہم عہد و پیمان یہاں کر رہے ہیں ایک کانٹریکٹ کی شکل ہے، کیا ہم اس کانٹریکٹ جو روز نماز ادا کر رہے ہیں، عشاء کی نماز میں وطر میں اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور ہمارا کام کتنا کھوکھلا ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ الفاظ، یہ کلمات عمل کی طرف آمادہ کر دیں، تب تو ہمارے اس سمجھنے کا، ہمارے اس پڑھنے کا اور ہمارے اس سیکھنے کا کچھ حاصل ہے۔ ادروائز یہ پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرے۔ تو ابھی جب یہ مکمل ہوگی انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں، تو پھر شروع سے لے کے آخر تک ایک بار پھر سے ہم لوگ اس کا اعادہ کریں گے، ریوائز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔